अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक अहम मौजू के ऊपर मैंने आपको बात करनी है। मैं एक इशू जो है उसको एज ए टोटल कवर करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो इस वक्त एक बकबक जारी है पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की या पाकिस्तान के गैर मुल्की असासों के फ़रोख्त का जो जाली प्रोपेगंडा जारी है, और जिस तरह पूडल्स जो हैं इसके ऊपर दुम हिलाते हुए उल्टी छलांगे लगा रहे हैं, इसका पस मंज़र क्या है, ये क्यों है, ये हंगामा है क्यों बरपा, इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो डिफ़ॉल्ट का रौला डाला हुआ है अंदर से मिफ्ता इस्माइल ने और बाहर से पीटीआई के जो यूट्यूबर्स हैं और पीटीआई के जो सोशल मीडियाई डॉग्स हैं, उन्होंने जो रौला डाला हुआ है उसकी क्या वजह है। गौर से सुनना है आपने ताकि एक दफ़ा आपको ये इशू क्लियर हो जाए। मैनू आप क्लियर नहीं सी तो मैं उहदे ते पढ़िया है, तो फिर जो मेरा मतलब है कि फिर आपको पता चलेगा। देखिए, बात यह है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी और उसके अब्बा जी की नाअहली की वजह से ऐन वक्त के ऊपर वकील बदलने से पाकिस्तान रिकॉर्डिक का केस हार गया आलमी सालसी की अदालत के अंदर। वो केस क्या था? वो केस ये था कि रिकॉर्डिक के साथ जब मुआहदा हुआ था तो उस मुआहदे में ये बात तय थी कि जब कोई मसला पैदा होगा तो उस मसले के हल के लिए हम सालसी में जाएंगे, हम अदालतें नहीं चढ़ेंगे। ठीक है। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक चीफ जस्टिस आया था जिसका नाम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी था, जिसका ख्याल था कि वो दुनिया का हर काम कर सकता है, बस ये नहीं पता लग गया उसका पुत्र घर बैठा होया लुट मार करी गया, रियाज मलिक को पैसे फड़ फड़ के खांदा रहा और वीडियो बनवाता रहा। और जब वो पकड़ा गया रंगे हाथों उसका बेटा, और वो चीफ जस्टिस जो था, खैर उसको छोड़े, उसने 2 बेड़े गर्क किए थे। एक बेड़ा गर्क उसने किया था पाकिस्तान स्टील मिल का। अगरचे उसके बच्चे बचूंगड़े जो हैं वो आज बैठे हुए अदलिया के अंदर ये नहीं मानेंगे कि जो स्टील मिल हम 20 अरब में बेच रहे थे, अब 80 अरब रुपया, बल्कि अब तो 100 अरब हो गया, 100 अरब रुपया खर्च करने के बावजूद भी ना वो हमसे चल पा रही है और ना उससे जान छूट रही है। और हर महीने हर साल जो है उसके ऊपर कई अरब रुपए जो है वो चले जाते हैं। पीटीआई ने उसके अंदर काम करने वाले मुलाजमीन को भी फारग कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके ऊपर जो हर साल अरबों रुपया जा रहा है उससे जान नहीं छूट रही। उस वक्त हमें वो 20 अरब रुपए मिल रहे थे पल्ले से, और उससे जान भी छूट जाती, एसेट से वो स्टील मिल भी चल जाती। पाकिस्तान इस वक्त जो स्टील इंपोर्ट कर रहा है मुख्तलिफ सूरतों के अंदर, वो जो भी आता उसके साथ हम ये टर्म्स एंड कंडीशन रखते कि भाई आपने ये स्टील मिल चलानी है, तो वो चलाता है इसको। तो वो नहीं हुआ और ये बेड़ा गर्क करके गया, 100 अरब से ज़्यादा का घाटा डाल के गया, जिसका नाम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी था। दूसरा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बेड़ा गर्क ये किया कि रिकॉर्डिक के अंदर टांग फंसा दी और रिकॉर्डिक का मुआहदा मुअत्तल कर दिया। वो कंपनी जो थी वो आलमी सालसी में गई। जैसे ही उसका मुकदमा फैसला होने लगा था, इमरान अहमद खान नियाज़ी इस मुल्क पे नाजल हो गए, जिसके नतीजे के अंदर इन्होंने जाके वो ऐन मौके के ऊपर वकील बदल दिया और हम वो केस हार गए। उसके बाद उस अवार्ड के ऊपर वो जो अवार्ड का कमिश्नर होता है या अवार्ड का जो सरबराह होता है, उसने कहा कि आप इस फैसले के अपील कर सकते हैं, लेकिन आपको एक गारंटी जमा करवानी पड़ेगी इस अवार्ड की आधी रकम की। तकरीबन 5.9 अरब डॉलर का अवार्ड हुआ था, तो उन्होंने कहा जी 3 अरब डॉलर की आप गारंटी जमा करा दें। वो गारंटी जानबूझ के जमा नहीं करवाई गई, बदनीति के तहत, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो 5.9 या 6 अरब डॉलर का अवार्ड क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि हमने ये पैसे लेने हैं और जब तक ये पैसे नहीं मिलते तो उसके ऊपर सूद भी पड़ना शुरू हो गया, और सूद और जुर्माना दोनों डाल के तो वो काम जो था वो 9 अरब 50 करोड़ डॉलर का हमें बताया गया जी ये हो गया। इस दौरान कुछ पार्टियों ने उसके ऊपर मुज़ाकरात किए, जो थे अहम ज़िम्मेदार लोगों पे बैठे हुए उहदों पे। तो उन्हें पूछा गया भाईजान तुहाडे किन्ने पैसे खर्च आए ने? उन्होंने कहा कि जनाब हमारा आया है 350 मिलियन डॉलर, 35 करोड़ डॉलर हमारा खर्चा आया है। तो उन्हें कहा गया कि 35 करोड़ डॉलर दे विचों एलो फड़ो 20 करोड़ डॉलर होर फड़ो, 45 करोड़ डॉलर हमसे पकड़ें और इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम शुरू करें।
اور باقی 20 سال کے لیے آپ کو ہر سال جب یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا تو 20 سال کے لیے ہر سال ہم آپ کو $5 کروڑ سال کا دیتے رہیں گے. یوں ٹوٹل 1 ارب اور 10 کروڑ ڈالر کے اندر آپ ہماری جان چھوڑ دیں, اور وہ اس پہ راضی بھی ہو گئے. لیکن چونکہ اس 1 ارب 10 کروڑ والے فارمولے کے تحت کچھ لوگوں کا کھابا نہیں لگتا تھا, یورپ میں اثاثے نہیں بنتے تھے, تو انہوں نے پھر ان صاحب کو ان کے عہدے سے فارغ کیا اور وہاں پہ ایک اپنا جو تھا بندہ پلیس کیا, جس نے جا کے یہی معاہدہ طے کیا $10 ارب کے اندر. اور $10 ارب کے اندر وہ معاہدہ کر کے جو ہے انہیں طے یہ ہوا کہ جو اپنا شیئر جو ہے پاکستان کمپنی جو ہے وہ شیئر خریدے گی اس کی ایک پارٹنر کمپنی کے, یوں یہ 50-50 ہو جائے گا. پہلے 75-25 تھا, 25 پاکستان کو ملنا تھا, 75 اس کمپنی کو ملنا تھا کیونکہ اس نے سرمایہ کاری کرنی تھی. اب ہوا کہ یہ 50-50 ہوگا, ٹھیک ہے, دونوں کے اندر, اور بڑا اس کا کارنامہ بتایا گیا. لیکن یہ کمپنی جو ہے جب یہ کام شروع کرے گا پروجیکٹ تو پہلے اپنے $10 ارب پورے کرے گی, پھر یہ ہوگا. یہ خیر ہو گیا, یہ معاہدہ ہو گیا. یہ صحیح ہوا غلط ہوا ہم اس کے اوپر ایک ولاگ کر چکے ہیں, پس منظر صرف بتانا مقصود تھا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا انہوں نے کہا جی نہیں, اس کے اوپر آپ اسی عدالت سے تھوکا چٹوائیں گے, اسی کا ناک رگڑوائیں گے جس نے اس معاہدے کو ٹرمینیٹ کیا تھا. تو لہٰذا صدر نے آرٹیکل 138 کے تحت سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھیجا کہ پائن وہ کہندے نے جیسے نک رگڑ دیو. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے, جو کہ 1 یا 2 سماعتوں کے اندر یا حد 3 سماعتوں کے اندر یہ مقدمہ نپٹ جانا تھا, وہاں پہ ہمارے معزز جج صاحبان جو تھے وہ صوبائی خود مختاری کا لے کے بیٹھ گئے اس کے اندر, اور 17 سماعتیں ہوئیں. 15 دسمبر ڈیڈ لائن تھی. 15 دسمبر تک اگر ہم اس معاملے کو نہیں سمیٹتے تو ہر دن کا $200 ملین یعنی $2 ملین نہیں $2 ملین $4 ملین $4 ملین یعنی $40 لاکھ روزانہ کا جرمانہ پڑنا شروع پاکستان کو ہو جانا ہے اس معاہدے کے تحت. تو 17 سماعتیں لیتے لیتے سپریم کورٹ نے سارا ٹائم کنزیوم کر لیا. پاکستان کی نیشنل اسمبلی سینٹ جو تھا وہ اس کے اوپر قانون پاس کر کے بیٹھے رہے کہ عدلیہ جو ہے وہ مور لگا کے ہمیں دے تو ہم اس کے اوپر ایک قانون پاس کر کے اور جناب اس کمپنی کو بتائیں کہ یہ ہم نے کر دیا بھائی, ٹھیک ہے. تو عدلیہ نے پارلیمنٹ کو وقت دیا صرف 3 دن کا کہ تمہاری اوقات یہ ہے, ہم بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر سکتے ہیں 17 سماعتوں کے اندر, لیکن وہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اب جناب جیسے ہی عدلیہ کی طرف سے یہ آیا, پاکستان کی قوم جو اس وقت حکومت ہے اس کی وفاقی کابینہ ہے, اس نے بیٹھ کے اس کی منظوری دی, اور منظوری دے کے تو وہ آگے بھجوایا ہے. اب وہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, اور 15 تک ہم اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں گے کہ تاکہ پر ڈے جو ہمیں جرمانہ پڑنا ہے وہ نہ پڑے, اور 30 تک ہم نے اس معاہدے کو وائنڈ اپ کر دینا ہے, اور یہ والا ریکوڈک جو ہے بیرک گولڈ نامی کمپنی کے حوالے ہو جانا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ اوپر کام شروع کر دینا ہے. اب یہاں پہ بات نہیں بنی. اب جیسے جیسے عدلیہ ڈیلے کر رہی تھی اس معاملے کو, ویسے ویسے یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل للمحدود پروپیگنڈے کے اوپر ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی فارن امبیسی کی بلڈنگ جو ہے وہ بکنے لگی ہے, جناب روزویلٹ بیچنے لگے ہیں, یہ کرنے لگے ہیں. یہ ساری بکواسیات اور واہیات مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باہمی کنائیونس سے تھی, ٹھیک ہے. ادھر سے وہ تاخیر کرتے جا رہے تھے, ادھر سے یہ ہوتا جا رہا تھا. ان دی مین وائل یہ ہوا کہ IMF کا ایک جائزہ مشن آنا تھا اکتوبر کے آخر میں انہوں نے کہا ہم نومبر میں آئیں گے. نومبر میں آئے, اور نومبر میں بھی شاید لیٹ کر دی, جس کے اوپر اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF آئے یا نہ آئے میں اپنا کام پورا کر کے بیٹھا ہوں, مجھے ان کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بھی غلط معنی پہنا لیا گیا. IMF کا آنا ڈیلے ہوا. IMF بھی کہتا ہے کہ جی ہم اس انتظار میں تھے کہ آپ کی عدلیہ نے جو کام کرنا ہے وہ کر لے, اور آپ نے جو فورن انویسٹر پروٹیکشن بل بنانا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے آپ اپروو کروا لیں, پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کے بات کریں کہ آپ کے معاملات کے اندر شفافیت کیا ہے.
اس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں. پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کے جو کنٹری مینیجر ہیں، یعنی کہ جو آئی ایم ایف کی نمائندہ ہیں، خاتون روئز ان کا نام ہے، RUIZ ان کا نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب تک کی پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پروڈکٹیو ہیں. یہ 9واں ریویو چل رہا ہے، یعنی کہ 9th ریویو ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ پروڈکٹیو ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے ڈالر کی قدر بڑھائیں، ڈار صاحب انہوں 290 تک جان دیو. ڈار کہندا میں 290 نہیں، میں تو 190 لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، بہ کے یہاں پہ مذاکرات کر لیں. جتنے ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیے تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں. 50 روپے فی لیٹر کی لیوی جو تھی وہ عمران احمد خان نیازی نے اگری کی تھی، لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس کے چمپو، اس کے ایجنٹ اور اس کے جھوٹے جاہل جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی نہیں، وہ مفتاح اسماعیل کر کے گیا تھا. اب مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی پاگل ہو چکے ہوئے ہیں. کوکومو ویچ کے نا بندہ جو ہے کوئی یار شرم کر لیتا ہے یار. وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ وہ اتر آئے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو فورن ایکسچینج کا ڈیزاسٹر پیدا کیا تھا جب ڈالر 190 کی طرف چل پڑا تھا، تو یہ مفتاح اسماعیل مجرم ہے. آج مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس نے اپنے جو ساتھی تھے، جو اس کے کولیگ تھے، جو اس کے ہم جماعت تھے، انہیں کرنسی سمگل کرنے کی اجازت دی تھی. اس نے لیگلی سمگل کرنے کی اجازت دی تھی ڈالر یہاں سے. ٹھیک ہے، اب چونکہ جنہوں نے روکنا ہوں انہوں نے اپنے ڈالر باہر جانے سے، سمجھے ہو نا، آؤ، اس لیے انہوں نے تو کچھ نہیں ہونے دیا. ان کی سرپرستی حاصل تھی مفتاح صاحب کو. اسلام آباد کے ہمسائے شہر میں بیٹھ کے روزانہ ڈیوٹی ہوتی تھی. مفتاح صاحب زبان نہ کھلوائیں ہماری، ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، آپ عزت کروائیے. ٹھیک ہے، آپ روزانہ ویوز لینے کے لیے کسی نہ کسی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تو آپ یہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اور ایک نارمل انسان کے درمیان، آپ کے اور ایک پاگل انسان کے درمیان کو فرق ہونا چاہیے یار. آپ زبانی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہ بتائیں گے نا کہ کیڑا سیٹ ہے کراچی دا جس کو ڈالر سمگلنگ کرنے کی اجازت دی گئی تھی. نہ کریں ایسا یار، مطلب کہ جی کرائسس پیدا ہو گیا ہے، ڈالر کی پرائسز نیچے لانی ہے. لیکن چھوڑیں اس بات کو. اب حکومت نے بڑی ہیسٹ کے اندر یہ قانون سازی کی ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈیمالش ہو گئی ہیں، اور جس کے اندر اپنا وہ جو BNP مینگل کے جو مینگل صاحب ہیں وہ، اور جناب اپنا کیا نام ہے ان کا، مولانا فضل الرحمان اور الطاف بھائی، تینوں کے اوپر انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں وفاق زیادہ حصہ لے گیا ہے اور صوبے کو حصہ نہیں ملا، اور وفاق کو بلڈوز کر دیا گیا ہے. حالانکہ یہ اس ایگریمنٹ کے تحت معاہدہ کیا گیا ہے جو کہ ان کے ساتھ طے کیا تھا، اور جنہوں نے طے کیا تھا ان کا تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ والا معاہدہ جو ہے، یہ نظر ثانی والا معاہدہ، 10 ارب ڈالر والی بات ویسے جو معاہدہ سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا اس میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، لیکن چلیں ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں ہے، ایک معاہدہ ہے، معاہدہ ہونے جا رہا ہے، معاہدہ ہونے دیجئے، کیونکہ اس کے اوپر اور اس کے ساتھ IMF کا پروگرام بھی منسلک ہے. وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی لائیے اپنے معاملات کے اندر. آپ کا کوئی عدالت اٹھ کے کسی بھی اہم عالمی مسئلے کے اوپر سٹے جاری کر دیتی ہے تو یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. کوئی بندے دے پترا والی گل کرو، یہ IMF ہمیں کہہ رہا ہے. تو وہ جناب ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس ہیسٹ کے اندر کچھ لوگ جو ہے اس ملک کی جڑیں کھودنے پہ لگے ہوئے ہیں. پاکستان کا جو روزویلٹ ہوٹل ہے وہ سیل ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہو سکتا ہوتا تو مشرف کر لیتا، مشرف کر لیتا. ضیاء الحق کے دور میں تو خیر وہ پاکستان کی ملکیت نہیں تھا. یہ 1998 کے اندر پاکستان کی ٹوٹل ملکیت بنا تھا نواز شریف صاحب کے دوسرے دور کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے بعد مشرف اس کو سیل کر لیتا نا، ایڈا سستا سیل ہوں. مشرف نے کئی چمپو جو ہیں وہ چکر لگاتے رہے ہیں اس کے دفتر کے، اور بڑوں نے کوشش کی ہے لیکن نہیں ہو سکا. وہ یار ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، ہمارا نیشنل ایسٹ ہے، اسے ہم مینٹین کر رہے ہیں. اور کل خواجہ سعد رفیق نے ٹھوک بجا کے اس کی تردید بھی جاری کر دی ہے. لیکن جن کا کام جھوٹ بولنا ہے اور جن کا کاروبار جھوٹ سے چلتا ہے اور وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں اور دن رات اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس وقت نہ تو روزویلٹ بک رہا ہے،
ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کی پاکستان کی سابق ایمبیسی کی عمارت جو کئی سالوں سے پڑی ہوئی تھی، گورنمنٹ نے اس کا ریٹ لگوانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اس کا بھی جھوٹ پھیلا دیا کہ بیچنے لگے ہیں. بکے گی اس کے اندر کئی سال لگ جائیں گے، ابھی تو پیسے نہیں نہ آ رہے. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے IMF جو ہے اس نے کہا ہمارے ساتھ مذاکرات پروڈکٹیو ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے ان تینوں فیکٹرز کو انڈیکیٹ کر کے کل سے عمرانڈو میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی ڈیفالٹ کی خبریں دے رہا ہے اور اس کے اوپر باندر ٹپوسیاں لگا رہا ہے. یہ اس ملک کے وفادار تو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. ان کی موجودگی کے اندر کسی بھی جو ہے دشمن ملک کی کیا ضرورت ہے، اس کی ایجنسی کو پاکستان میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. میں بائی دا وے میں عدلیہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا. عدلیہ نے تو اپنی غلطی انڈو کی ہے، جو انہوں نے بلنڈر مارا تھا ان کے بزرگ نے، اس کو انڈو کیا گیا ہے. چلے انڈو کر لیا، بڑی مہربانی. قوم کو $11 ارب کی ٹھگ گئی ہے لیکن انہوں نے انڈو کر لیا، کوئی بات نہیں. ہمارے ملک کے پاس بہت وسائل ہے اس طرح کے لٹانے کے لیے اور انواع اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے جب وہ کسی کے ہاتھ میں آ جائیں. یہ ہے جی پورا پس منظر. نکل ہم نے اس میں سے جانا ہے، لیکن اس نے بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کر جانا ہے. لیکن میں سوچا کرتا ہوں کہ جو کم ذہن کے لوگ، جو شاہ دولے کے چوہے اس دوران اس جھوٹ کے اوپر ایمان لائے ہوں گے، وہ تو قبروں تک اسی جھوٹ کے ساتھ ہی جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.